आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जो इस आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। मैं शिफा ज़हरा आपकी मेज़बान एक बार फिर से हाज़िर खिदमत हूँ अपने इस बेहतरीन प्रोग्राम के साथ कि जिसका उन्वान है द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन इन इस्लाम। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अपने इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं औरत के राइट्स और औरत की इम्पोर्टेंस के हवाले से। लिहाजा हमारे आज के इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे औरत के स्टेटस, औरत की तरक्की और उस तरक्की की राह में आने वाले बेसलेस एतराज़ात, और वो एतराज़ात के जिनके बारे में इस्लाम क्या रोशनी डालता है, क्या कहता है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुद्सी रिजवी साहब, की जो आज भी हमेशा की तरह हमारे तमाम सवालात के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जब औरत के ऑप्रेस्ड होने की या इन्फीरियर होने की बात आती है, और मुआशरा जो इन बातों से स्केल बनाता है और उसको उससे अलग कर दिया जाता है, मसलन औरत को उसकी तरक्की की राहों से अलग कर दिया जाता है, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं, तो इस पर इस्लामी अहकाम क्या है, शरीयत क्या कहती है, आप इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर मर्द और औरत दोनों को इल्म दोस्त होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने उनकी फ़ितरत में इल्म हासिल करना रखा है। बेशक। यहीं से ये बात मालूम हो गई कि मर्द और औरत इस मामले में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी रखते हैं और इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जी जी कि वो अपने को इल्म से मालामाल करें, जी जी, इल्म हासिल करें, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी इतरत ताहिरा अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है मर्द और औरत के इल्म हासिल करने जी पर। जी। कहीं भी ये नहीं कहा है कि बस मर्दों को हक़ हासिल है कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, इल्म हासिल करें, मदरसों में जाएं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पढ़ें, और औरतें बस खाना पकाएं और कुछ ना करें। हर जगह जब भी हुसूल इल्म की बात आई है, तालिब इल्म की बात आई है, तो वहाँ पर कोई तफरीक़ नहीं की गई है मर्द और औरत में, यानी बराबर से उनको हक़ हासिल है। इसकी वजह यह है कि इल्म इंसान को अवेयर करता है, जी जी। इल्म इंसान को ताकत बख्शता है, इल्म इंसान के होराइज़न को ब्रॉड करता है, इल्म इंसान को इज़्ज़त और डिग्निटी देता है, और इल्म ही है कि जो इंसान को अपने रब से करीब करता है। बग़ैर इल्म के न क़ुरान समझ में आएगा, न अइम्मा ताहिरीन की सीरत समझ में आएगी, न इंसान बग़ैर इल्म के इताअत कर सकता है, असली इताअत जो है, और न सही इत्तिबा कर सकता है, क्योंकि जाहिल है तो कुछ करेगा नहीं, जो ख़ुद उसके समझ में आएगा वही करेगा और अपनी जहालत पे अकड़ा भी रहेगा। जी जी। लिहाजा कुरान मजीद ने, दीन मुबीन ने, और मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इरशादात ने औरतों को बराबर से हक़ दिया है जी जी। हुसूल इल्म का। एक तो ये बात हो गई। अगर वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं, कॉलेज जाना चाहती हैं, स्कूल, तो उनको वाक़ईन भेजा जाए। बेशक। ये अगर आपने बचपने से डिफ्रेंशिएट कर दिया कि नहीं तुम लड़की हो, तुम घर में रहो, हम घर में तरबियत तुम्हें दे देंगे, पढ़ा लिखा देंगे। एक रास्ता ये है कि आप एक बेहतरीन ट्यूटर मंगा कर, जो अच्छे कैरेक्टर का हो, जाना पहचाना हो, आप उससे कुछ पढ़ा दें। ये पहले ज़माने में बाज़ लोग करते थे जी जी। कि भाई हालात ठीक नहीं है, हम लड़कियों को नहीं जाने देंगे। अगर पहले ज़माने में हालात नहीं ठीक थे, या औरत की सोशबिलिटी पर या उसके सोशल मूवमेंट पर इतना ज़्यादा रोक थी, तो फिर आज के हालात तो बदतरीन हैं। जी जी। यानी सेक्सुअल डिविएशन की को आप रख लें, औरतों पर वायलेंस रख लें, समाज के अंदर जो बेहयाई बढ़ती चली जा रही है और क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे तो और मुसीबत हो जाएगी। लेकिन क्या घरों में आप वो तालीम दे सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ का निसाब और जो स्कूल्स की सिलेबस देते हैं वो आप नहीं दे सकते। ना वैसे टीचर्स ला सकते, ना हर एक को इतनी मालूमात है। लिहाजा ज़रूरत है, ये अपनी कौम से भी अपील है कि वो हमारी कौम में वो लोग कि जो अल्लाह ने जिनको माल अता किया है, जो अल्लाह के
جن کو دولت اللہ نے عطا کی، وہ امین ہیں اللہ کی طرف سے اس مال پر، وہ اپنے بہترین حلال پیسے کو قوم کے لیے اسکولس اینڈ کالجز کھولنے میں لگائیں۔ آپ کی اپنی یونیورسٹی ہو کہ جہاں پر آپ کی بیٹیاں، لڑکیاں باحجاب تعلیم حاصل کر سکیں، وہاں پر سپریٹ ان کے کلاسز ہوں، یعنی کو ایجوکیشن کی زیادتیاں نہ ہوں اس کے اندر، عورتیں اپنی جگہ پہ ہوں، مرد اپنی جگہ پہ ہوں، لڑکے ہوں، اور دونوں برابر سے جو بیسٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جو بیسٹ آف علم ہے وہ حاصل کریں، دنیاوی اور دینی دونوں، یعنی مادی علم۔ کیا دونوں علم میں ڈفرینس ہے؟ اس کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ اب تفریق اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ دنیا اسے تفریق نے کر دی ہے، ورنہ دین، قرآن اور اسلام کی نگاہ میں علم ہے۔ بایولوجی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کیا کہتے ہیں علم دین، جیسے آپ علم دین میں بعض چیزیں ہیں کہ وہ بھی علم دین سے مختص ہو گئی ہیں، جبکہ علم دین بایولوجی بھی ہے، علم دین فزکس بھی ہے، اور علم دین فقہ اور احکام اور اصول اور تفسیر بھی ہے، اور جو اس کے اور لوازمات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بہترین علم کی برانچ ہے اور جو اس بچی کا نیچرل جھکاؤ جس طرف ہے، اس کو اس میں جانے دینا چاہیے، یہ اس کا بنیادی حق ہے جو اس کو دین نے دیا ہے۔ اب اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو وہ جاب کے جو اس کی ڈگنیٹی کے لحاظ سے سوٹیبل ہو، جو اس کی فزیکل ساخت کے لحاظ سے سوٹیبل ہو، جو اس کی موڈیسٹی کے خلاف نہ ہو، جو اس پر اس کے لیے خطرہ نہ پیدا کر دے، اور وہ دوسروں کی ٹوائے نہ بن جائے، دوسروں کی کھلونا نہ بن جائے، وہ جاب وہ ضرور کرے اور پیسہ بھی کمائے اور اپنے کو فائنینشلی مضبوط بھی کرے اسلامی قواعد کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہم نے تو اپنے بچوں سے پوچھا تک بھی نہیں اور شادی کر دی۔ ہاں، ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں سنا کہ بھائی پہلے زمانے میں تو بلا کے کہا جائے برخوردار کل آپ کی شادی ہے۔ جی یہ آج تک ہے معاشرے میں، مطلب لڑکے ہی سے جب نہیں پوچھا تو لڑکی سے کون پوچھنے جائے گا؟ جی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا عورت کو، لڑکی کو خود اپنا اسپاؤس چوز کرنے کی، انتخاب کرنے کے رائٹس حاصل ہیں، اور اگر اسے حاصل ہیں تو اس کی شرائط اور اس کے حدود، اس کے لیمٹس کیا ہیں؟ ایک بہت ضروری سوال ہے جو اس وقت، کیونکہ ہم جس کنٹمپرری ورلڈ میں رہ رہے ہیں وہاں پر ویسٹ نے جو لبرلزم کے نام پر اور ویمنس لبریشن کے نام پر جو مثالیں قائم کی ہیں اور جو حقوق کی بات ویسٹ کرتا ہے، یہ نوجوانوں کو بہت ورغلاتے ہیں، اور بہت جلدی ہم لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے وہاں بڑی آزادی ہے اور آسانی سے وہ انتخاب کر لیتے ہیں۔ اور بھی جو معاشرے ہیں ہمارے خود ہندوستان میں جو ماڈرنٹی کے نام پر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عورتوں کو اختیار حاصل ہے، تو اس کے دیکھیے دو رخ ہیں سمجھنے کے۔ پہلی بات تو ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سے مراد جب دین کوئی بات کرتا ہے، اسلام، تو وہ اس پرابلم کی جڑ تک جاتا ہے اور اس کو آئسولیٹ کر کے ڈسکس نہیں کرتا ہے، بلکہ تمام چیزوں سے جوڑ کر۔ اچھا، عورت کا وجود اسلام میں مقدس ہے، محترم ہے، تمام جو حقوق مرد کو حاصل ہیں وہ عورت کو حاصل ہیں، دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، محترم ہیں، مخلوق خدا ہیں۔ لیکن عورت کا مقام جو ہے، وہ عورت کی جو ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، جو اس کی موڈیسٹی ہے، اس لحاظ سے وہ سماجی جو اس کا موومنٹ ہے، جو سوشل موومنٹ ہے، وہ مرد کے مقابلے میں کم ہے، ریلیٹیولی کم ہے، کمپیریٹیولی کم ہے۔ ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں عورتیں سکون سے گزریں راستوں سے، ہر جگہ آسانی سے بغیر کسی خطرے کے آئیں اور جائیں، اور مرد ان کو بری نظر سے نہ دیکھیں، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے جو آ نہیں پا رہی ہے، جو ہر جگہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اس میں ورک آؤٹ کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو اب انتخاب کے اوپر، نوجوان لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو ورجن ہے، قرآن کہتا ہے اور احادیث جو ہیں ہماری کہ اس کا ولی باپ یا دادا دونوں، اگر دونوں ہیں تو باپ اور دادا تو یہ دونوں اس کا فیصلہ کریں گے، اور اگر باپ موجود ہے یا دادا موجود ہے دونوں اس کے ولی ہیں، یا دونوں میں سے ایک، either of them یا both of them فیصلہ کریں گے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتی ہے کہ رشتہ دینے والے کون ہیں، لڑکا کیسا ہے،
بہت سی اور باتیں شادی میں دیکھی جاتی ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، کیریکٹر دیکھا جاتا ہے، فیملی کے اخلاقیات دیکھے جاتے ہیں، ان کی سوشل امیج دیکھی جاتی ہے، اور بہت سی باتیں. یہ سب جہاں دیدہ لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک لڑکی جس کو ابھی دنیا کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اسے کوئی بھی ورغلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے. ایک سے ایک کننگ لوگ، شاطر اور چالاک اور عیار لوگ موجود ہیں جو عورتوں کا فائدہ اٹھا کے ان سے ڈھیر سارا پیسہ لے کے 2 منٹ میں طلاق دے کے باہر کر دیں گے. تو ان تمام خطرات سے بچانے کے لیے قرآن نے مردوں کو عورتوں کے اوپر سپروائزر اور پروٹیکٹر بنایا. ایز اے گائیڈ تم ان کے ساتھ رہو، ان کی حفاظت کرو، ان کو بہترین رائے دو. اگر وہ لڑکی شادی اس کی ہوئی تھی اور وہ ڈیورسی ہے یا وہ ویڈو ہے، تو اس صورت میں دوبارہ شادی کرنے کے لیے اس کو اپنے باپ یا دادا کی پرمیشن کی اب ضرورت نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ اپنے شوہر کا انتخاب خود سے کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی جہاں دیدہ ہو چکی ہے، ایک ایکسپیرینس سے گزر چکی ہے. مشورہ ضرور لینا چاہیے. اچھا، ایک بات یہاں پہ اور، اس کو بات کو ختم کروں. لڑکی کا یہ حق ہے نمبر 1 کہ شادی بغیر اس کی مرضی کے نہیں ہو سکتی. یہ حق کسی اور نے نہیں دیا سوائے اسلام کے. کیا یہ بات عورت کی ڈگنیٹی اور عزت کے لیے نہیں ہے کہ اس کو اتنا محترم جانا ہے کہ اس کو یہ اسٹیٹس دیا ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوگی. دوسری بات، اس کو حق ہے کہ وہ بتائے کہ ہمیں کیسا شوہر چاہیے، یعنی کوالٹیز بتائے. جی، وہ یہ کہہ سکتی ہے، اگر آپ اس کے سامنے رشتہ لے کے آئیں تو وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ نہیں پسند آ رہا ہے، آپ نے جو فوٹو دکھائی ہے یا جو آپ نے باتیں بتائی ہیں مجھے ایسی چیزیں نہیں پسند آ رہی ہیں، میں اس سے بیٹر چاہتی ہوں. آپ اس پر شادی لاد نہیں سکتے، جی، اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتے، اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، جی، اپنے کسی فائدے کے لیے زبردستی اس کا کفو کسی کو بنا نہیں سکتے. بے شک. اگر وہ رشیدہ ہے، اگر وہ بالغ لڑکی ہے، عاقل ہے، پڑھی لکھی ہے، چاہے ورجن ہو، لیکن اگر وہ یہ جان لے کہ اس کا کوئی لڑکا اس کا کفو ہے، ہم پلہ ہے، کمپیٹیبل ہے، عقلی طور پر نیچرلی اس کا کمپیٹیبل ہے، صفات کی بنیاد پر، کوالٹیز کی بنیاد پر، اور وہ یہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ یا اس کے والدین یا ولی باپ دادا کسی خاص وجہ کی بنیاد پر اس لڑکے سے شادی نہیں کر رہے ہیں اور اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں کسی اور رشتے میں، جی، جی، تو شریعت کہتی ہے کہ اس خاص صورت میں اس ورجن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کفو کا انتخاب خود کر لے، اور ان کی ولایت چالاکی اور بے ایمانی کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی. جی، ورنہ جتنے تمام میٹر ہیں وہاں پر مراجع نے احتیاط واجب کی قید لگائی ہے کہ باپ اور دادا کی نگہبانی اور سپرویژن میں رشتہ طے ہوگا اور ان کی اجازت سے رشتہ طے ہوگا. اس کے فوائد میں نے بتا دیا آپ کو. بے شک بہت اچھی بات آپ نے واضح کی کہ ولایت تو ان کے پاس ہے، بے شک وہ ولی ہیں، باپ ہیں، بے دادا شک ہیں، یا پھر ان کی ایبسنس میں جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں وہ ولی تو ہیں. جی ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اگر ولایت کے رول کو نہیں نبھایا، جو چھوٹی سی ولایت آپ کو ملی ہے، جی، اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا تو اللہ آپ کا ولی ہے، اصل ولی جس نے دیا ہے وہی کہتا ہے کہ ہم ہٹا لیتے ہیں. اسی بات کو سینٹر بنا کر کے یا بیچ میں دیوار کھڑی کر کے مغربی سویلائزیشن نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ خود انتخاب کریں. دیکھیے، اگر بہت اچھا سوال ہے، بہت ضروری بات ہے یہ. اگر ہم ویسٹ کو آئیڈیل مان کے ان کی باتوں کو ماننے لگیں، جو کہ بالکل بے عقلی کی بات ہے، جی، آپ کا اگر نظام اور آپ کا سسٹم آف لائف، پروگرام آف لائف کمتر ہو، انفیریئر ہو، جی، فرسودہ ہو، آرتھوڈاکس ہو، تو آپ کہیے کہ بھئی اس سے بیٹر موجود ہے، جبکہ اسلام سے بیٹر کوئی پروگرام آف لائف نہیں ہے. تو پھر آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا، آپ کو یہ کہ آزادی کے نام پر اس نے کیا کیا، یہ الگ پوری کہانی ہے. آپ کو آپ کے گھروں سے نکال کر مارکیٹ پلیس میں کھڑا کر کے ایک کموڈٹی بنا دیا ہے کیپٹلسٹ کے ہاتھوں میں، کہ جس طریقے سے آپ کی باڈی کے کنٹورز کو دکھا کر، آپ کو جس طریقے سے سیکشولی ایکسپلوئٹ کر کے ورک پلیس میں بھی، ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری میں، فیشن انڈسٹری میں، ہر جگہ آپ کا استعمال کیا، آپ کی سیکشوالٹی کو پروموٹ کیا، اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دکھایا، پیسہ آپ کو دے دیا، مگر آپ کا وقار چھین لیا، آپ کی عزت چھین لیا، آپ کا احترام چھین لیا، اور آپ مردوں کی فینٹیسیز میں آنے لگی.
اچھا، اسلام نے آپ کو تقدس دیا تھا، ظاہر سی بات ہے. آپ کو حجاب دیا تھا، آپ کو روب دیا تھا. حجاب میں جلال ہے، پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی کا آپ کا خیال رکھا. غیر مردوں سے آپ کو بچایا اسلام نے، آپ نے اسے نہیں مانا. اچھا، اسپاؤس سلیکشن میں آزادی ہے. ان کے ہاں ڈیٹنگ کا کانسیپٹ ہے. جی. 18+ ہیں تو آپ لوگوں سے ڈیٹ کریں. مختلف لڑکوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں. ایک کیونکہ یہ اچھا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہ صرف میٹیریل پیرامیٹرز پر بیسڈ ہے. جی. جبکہ اسلام جس سماج اور معاشرے کی تشکیل دیتا ہے وہ روحانی سماج ہے، وہ مادے کے ساتھ روح پر بھی نگاہ رکھتا ہے. تو اس کا اثر یہ ہے کہ عورتوں کو کہ یہ آزادی خطرناک ہے. اگر ان کے اختیار میں آ جائے تو پتہ نہیں کتنے ہیں کہ جو انہیں بیوقوف بنا کے، ان کے دل کو لبھا کر، اظہار محبت کر کے، ان کے جسم کا استعمال کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ایک عورت کی ورجنٹی بھی خراب، اس کی موڈیسٹی پہ اثر پڑا، اس کو سیکشولی ٹرمپل کیا، اس کا ریپ کیا، اس کو سائیکولوجیکلی بریک کیا اندر سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی ہے، 75 لوگوں کے ساتھ ٹہلو گھومو، اور جب تمہارا دل بھر جائے تو کسی ایک کا انتخاب کر لو. قرآن نے اور اسلام نے ایک اسپریچول طریقہ بتایا، ریشنل طریقہ، جس میں کتنے بینیفٹس ہیں. اگر کوئی تمہارے یہاں رشتہ بھیجے تو اس رشتے کو دیکھو کہ کیا وہ دیندار ہے، کیا اس میں اچھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، خاندانی طور پر کیا وہ اخلاقی طور پر، اور جو اچھی ورچوز اور ویلیوز ہیں کیا اس خاندان میں پائی جاتی ہے. دیکھو ان کی غربت پر نہ جانا، یہ دیکھنا کہ وہ دیندار ہیں، یہ دیکھنا کہ وہ ایماندار ہیں، یہ دیکھنا کہ وہ لڑکا محنت کش ہے، علم کا دوست ہے، جذبہ ہے محنت کرنے کا، کمانے کا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھتا ہے، لیزی تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، بد کردار تو نہیں ہے. ایک عجب بات ذہن میں آ گئی، ہمارے سماج کا جو منافقانہ جو اسٹینڈرڈ ہے، مرد یا بیٹا یا لڑکا جتنی بد کرداری کرے سب معاف ہے. عورت اگر فقط کسی کو دیکھ کے مسکرا بھی دے تو بوال مچ جاتا ہے اور پوری کی پوری بد کردار ہو جاتی ہے. جی عجیب بات ہے. جبکہ یہ صاحب کیا کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پر، کہاں کہاں فلرٹ کر رہے ہیں، کہاں کہاں چوراہوں پہ کھڑے ہیں، کیا کیا بدتمیزیاں کر رہے ہیں، سب معاف ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ مرد ہیں، کیونکہ وہ لڑکا ہے. اور لڑکی کچھ کر لے، اسلام نے کہا کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہے. دونوں ہمارے لیے محترم ہیں. اگر ایک لڑکی کو اپنی چیسٹٹی، اپنی عزت اور عفت کو بچانا چاہیے تو ایک مرد کو بھی اپنی عزت اور عفت کو بچانا چاہیے اور پاکیزہ رہنا چاہیے. جی جی. نگاہوں کی پاکیزگی، اپنے وجود کی پاکیزگی. لہذا ویسٹ نے جو یہ آزادی دی ہے، اس سے عورت کا نقصان ہی ہوا اور سماج برباد ہوگا. اسلامی ماڈل کو اپنایا جائے گا تو عورت کی عزت بھی محفوظ رہے گی، ماں باپ سے مشورہ بھی ہوگا اور بہترین شادیاں ہو سکیں گی. اس کے اوپر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے اس کا شعور بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح سے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے ہیں، ان کے تمام رائٹس اور ان کو ان کے تمام حقوق جی دے ہاں، رہے بہت ہیں. زیادہ ڈھنڈورا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں وومنس لبریشن موومنٹ. جی. اسی کے ساتھ ہی ساتھ اسی کے ہم پلہ، اسی کے پیرالل عورتوں کے ساتھ ایموشنل، فزیکل، ایون سائیکولوجیکل ابیوزز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، عورتوں کے ساتھ بالکل صاف صاف. میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں اور اسلامی شریعت نے اس سلسلے میں کون سے سولوشن دیے ہیں اس قسم کے ابیوزز کے حوالے سے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہر سوال اپنے میں ایک موضوع ہے پورا. جی. اب جہاں تک بات آئی سیکشول ابیوز کی یا ورک پلیس پہ سیکشول ابیوز کی یا وائلنس اگینسٹ ویمن کی، عجب بات ہے کہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ جو اپنی ترقی پر پھولا نہیں سماتا، ٹیکنالوجیکل ترقی کی زینت پہ ہے، وہاں پر اخلاقی گراوٹ سب سے زیادہ ہے. یعنی ایک طرف انسان مادیت میں اتنا آگے چلا گیا کہ خود وہ حیرت میں ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. کہ اگر 200 سال اور 100 سال پرانے سائنٹسٹ بھی زندہ ہو جائیں تو شاید پھر قبر میں واپس چلے جائیں اتنی ترقیوں کو دیکھ کر. ایک ترقیوں کا پیرابولا بنا ہے. لیکن اسی حساب سے انسان کی اخلاقیات پر، انسانیت پر اور اس کی موریلٹی میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے. جی، پستی کا شکار ہو گیا ہے. جس کی ایک سامنے کی مثال یہ ہے کہ آپ اس ہندوستان میں نربھیا ریپ کیس کے بعد کتنے سخت لاز بنائے گئے. یہ الگ بات ہے کہ امپلیمنٹیشن میں بہت پرابلمس ہیں اور وہ نہیں ہو پایا،
لیکن جب سے وہ کانڈ ہوا ہے اور آج تک ریپ کیسز میں کوئی کمی نہیں آ رہی جی. ڈومیسٹک وائلنس، ورک پلیس پہ وائلنس، یہاں تک کہ ترقی یافتہ ملکوں میں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی رپورٹس موجود ہیں کہ بہت زیادہ ورک پلیس پہ عورتوں کے ساتھ ان کو سیکشولی وائلیٹ کیا جاتا ہے، مولیسٹ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ان پر کمنٹس جاری کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. جی. جو پروگریسو سوسائٹیز ہیں وہاں بھی یہی حال ہے، یعنی عورتوں کو ابھی بھی سیکنڈ گریڈ درجہ دیا ہوا ہے. ویسٹ نے عورت کو ایک کھلونا ہی بنا دیا، کموڈیٹی ہی بنا دیا فریڈم کے نام پر. اور یہ جتنی بھی ابیوزز ہیں وہ ڈومیسٹک ہوں، سیکشول وائلنس ہو، ان سب کا قرآن نے حل یہ بتایا کہ پہلے اس وجود کو عزت دو، اس کو اپنے جیسا وجود سمجھو. جو عزت تم اپنے لیے مانتے ہو ویسی ہی عزت اس کی بھی ہے. جو حقوق اپنے لیے مانتے ہو، جو رائٹس اپنے مانتے ہو، وہی ان کے بھی ہیں. جب عورت کو تم ایک روحانی مخلوق سمجھو گے، عزت دار مخلوق سمجھو گے، برابر کی چیز سمجھو گے، تو پھر تم سمجھو گے کہ تم دونوں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہو. اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے پروگرام آف لائف جسے اسلام کہتے ہیں بنایا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو تو یہ ابیوزز ختم ہوں. نہ تم ان کے اوپر حاکم ہو، نہ وہ تمہاری رعایا ہیں، بلکہ تم دونوں پلر ہو ایک سماج کے، اور تم دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، تم دونوں کے آپس میں حقوق ہیں، آپس میں ذمہ داریاں ہیں. تو محبت سے، عزت سے، آنر سے، ڈگنیٹی سے اس رشتے کو نبھاؤ. جی جزاک اللہ، بہت خوب. آج بھی آپ نے بہترین باتیں بتائیں اور ہمارے تمام سوالات کے جواب بخوبی انداز میں آپ نے ہم تک پہنچائی. امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی تمام سوالات کے جواب سے مکمل سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے. تو ناظرین، آپ سے میں وداع چاہتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.